बनारस की सरजमीन पर गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश और हिंदुस्तान के जलीलुल क़द्र उलमा तशरीफ फरमा थे, सदरुल अफाजिल खलीफा आला हजरत अल्लामा शाह मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमत व रिजवान की क़यादत में जब यहाँ पे वो अज़ीमुल शान इजलास हुआ और मसला ये आया कि बहुत सारे फिरके जो इस्लाम मुखालिफ अकायद और नजरियात रखते हैं वो भी अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं और सुन्नी कहते हैं, और जो सच्चे मोतक़िदात अहले सुन्नत के मोतक़िद हैं वो भी अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं। आखिर ये सच्चे और झूठे जो दो तरह के मैदान में पाए जा रहे हैं, इनमें से वाकई सच्चा कौन है और झूठा कौन है, इसकी पहचान कैसे की जाए। इसी बनारस की सरजमीन पर तकरीबन 500 उस जमाने के उलमा और मशाइख, जिसमें किसी मशरब की तफरीक नहीं थी, खा वो सिलसिले चिश्तिया के काबिर हों या नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया या कादिरिया, खा इसके अलावा और सलासिल के बुजुर्गाने दीन रहे हों, इस जगह पर सब इकट्ठा थे। यही बनारस की सरजमीन है। सब ने बिल इत्तेफाक ये फरमाया था, तारीफ की गई थी सुन्नी कौन है इसी बनारस की सरजमीन पर। आज से पहले माजी में आप जाइए तो आपको अपनी तारीख इतनी सुनहरी नजर आएगी कि आज जो लोग आला हजरत के नाम पर इख्तिलाफ करते हैं, मैं ये समझता हूं कि वो अपने अकाबिर के नाम पर कलंक हैं। इसलिए कि 500 अकाबिर अहले सुन्नत, उनके इल्म फजल का हाल ये था कि अगर आज की एक एक दरसगाह के सारे उलमा को इकट्ठा कर दिया जाए तो उस वक्त के एक आलिम रब्बानी का इल्म इन सब के इल्म पर भारी नजर आता। ऐसी शख्सियतें उस वक्त जलवा फगन थी और सब ने बिल इत्तेफाक ये फरमाया था सुन्नी कौन है। मुख्तसर लफ्जों में कहा था जो इमाम अहमद रजा के मसलक का मुत्तबे है वही सुन्नी है। दूसरे लफ्जों में जिसे हम और आप आज मसलके आला हजरत कहते हैं, आज से 50 साल पहले ये बात तय कर दी गई कि अब किसी इख्तिलाफ की जरूरत नहीं है। सुन्नियत की पहचान हिंदुस्तान में इमाम अहमद रजा की जात करार दी गई। आज ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस, मैं ये समझता हूं, फिर इस अहदो पैमान की तजदीद कर रही है कि आज हिंदुस्तान में सच्चे मुसलमान सिर्फ अहले सुन्नत व जमाअत हैं। ये सब सच्चे हैं और इन सारे सच्चों के पेशवा ये कॉन्फ्रेंस तय कर रही है हमारे ताजु शरिया जानशीन आला हजरत। बेशक, सुभान अल्लाह। वो हम सुन्नियों के हिंदुस्तान के अंदर अजीम कायद हैं, और अगर मैं उनके हवाले से बयान करूं तो आप हैरत में पड़ेंगे। अभी मैं रमजान शरीफ में मस्जिद नबवी के अंदर फज्र की नमाज पढ़कर बैठा था। रमजान शरीफ की बाबरकत घड़ी थी, फज्र की नमाज पढ़कर बैठा था। मेरे बगल में दो नौजवान आए, उन्होंने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। मैंने उनसे पूछा थोड़ी देर के बाद कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं। अरबी में मैंने उनसे कलाम किया, उन्होंने कहा बिल्कुल कीजिए। मैंने उनसे पूछा अंता मिनल अरब, आप अरबी हैं? उन्होंने कहा नाम नहनु मिनल अरब बल मदीनतिल मुनव्वरा, हम खुद मदीने तैयबा के हैं। अब मेरे दिल में ये बात पैदा हुई, मैं कैसे इनसे मालूम करूं कि ये सुन्नी है कि सुन्नी नहीं है। मदीने तैयबा के वो थे। मैंने उनसे कहा कुछ लोग रौज़े रसूल पाक की तरफ हाथ उठाकर दुआ करने को मना करते हैं, क्या ये मना करना उनका सही है? बरजस्ता वो नौजवान जो कॉलेज का पढ़ने वाला था कहता ला ला हज़ा गलत, हुआ नूर उयूनना सुरूर कुलूबना युस्तस्क़ा बिहिल गमाम तुनालु बिहिर रग़ाइब तुक़ज़ा बिहिल हवाई कैफ़ ला नतवस्सल व हुवा वसीलतुल कौनैन। बरजस्ता वो कहता है जो लोग मना करते हैं ये गलत कहते हैं। आका तो हमारे वो हैं कि हमारी आंखों के नूर हैं, वो हमारे दिल के सुरूर हैं, उनके जरिया रब्बे कदीर
ہماری پریشانیاں دور فرماتا ہے، ان سے وسیلہ کیوں نہ لیا جائے، ان سے کیوں نہ مانگا جائے، وہ تو کونین کے وسیلہ ہیں۔ اب جب اس نے یہ کہا میں سمجھ گیا کہ یہ پکا سنی ہے۔ تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد وہ مجھ سے کہتا ہے انت من پاکستان، آپ پاکستان سے آئے ہو؟ میں نے کہا لا لا انا من الہند، میں ہندوستانی ہوں۔ اس نے کہا انت من الہند؟ نعم من الہند۔ میں نے اس سے پوچھا عربی میں کہ کیا تم ہندوستان کے کسی آدمی کو جانتے ہو؟ عالم نہیں کہا میں نے، کسی شخص کو جانتے ہو؟ برجستہ وہ پکار اٹھا جوان، کہتا نعم ہناک شیخ کبیر فقیہ عظیم نحن نحبہ حبا کثیرا۔ ہاں ہاں، ہندوستان میں ایک عظیم شیخ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ہم ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کون ہو سکتا ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ میں نے پوچھا ما اسم ذلک الشیخ، اس شیخ کا نام تو بتا دیجئے، ان کا نام کیا ہے؟ اب وہ اپنے ماتھے پر شکن ڈال کر کے غور کرنے لگا۔ میں نے ان سے کہا کیا نام نہیں یاد ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نام تو نہیں یاد آ رہا ہے، مگر ہوا ابیض ہوا اعمی ہوا شیخ کبیر، نام تو نہیں مجھے یاد آ رہا ہے، مگر حلیہ یہ ہے کہ وہ گورے چٹے ہیں، آنکھوں سے معذور ہیں۔ میں سمجھ گیا کس کو کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا تاج الشریعہ العلامہ محمد اختر رضا القادری البریلوی۔ قال نعم نعم ہوا شیخ کبیر نحن نحبہ حبا کثیرا۔ ہاں ہاں وہی ہے، ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ مدینہ طیبہ میں ابھی زندہ باد۔ رفیقان محترم، آج آپ جس کے دیدار کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ عالم اسلام کا ایسا عظیم نمائندہ ہے کہ ان کی شان بلا شبہ یہ ہے کہ وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ آج لوگ کہتے ہیں تاج الشریعہ کیا کرتے ہیں؟ تاج الشریعہ کا حال یہ ہے کہ نگاہ مرد مومن میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ان کا حال یہ ہے کہ ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ رب قدیر ان کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ان کے علم کا عالم یہ ہے، ابھی میں نے چند ہفتہ پہلے عرض کیا حضور، ایک غیر مقلد نے توسل کی مستدل جو حدیث ہے ہماری، اس حدیث کے حوالے سے حضرت سلیمان اعمش رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ تقریر میں اپنی کہہ رہا ہے یہ مدلس ہیں، علماء اسے سمجھتے ہیں، ان کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، اس لیے ان کی یہ روایت معتبر نہیں ہے، ضعیف ہے۔ میں نے حضور تاج الشریعہ سے فون پہ عرض کی حضور اس کے حوالے سے قلم بند فرما دے۔ ابھی میں آیا، حضرت کی قیام گاہ پر پہنچا، فوراً فرماتے ہیں مولانا آپ نے جو کہا تھا میں نے اس پر 40 صفحہ لکھوا دیا ہے، اور 40 صفحہ لکھوا کر کے میں نے اس کے اندر ثابت کر دیا ہے کہ ہم جس حدیث کو اپنا مستدل بنا رہے ہیں اس کے راوی ضعیف نہیں ہیں بلکہ ثقہ ہیں، اور جو ان کو ضعیف قرار دیتا ہے وہ خود قابل اعتبار ہرگز نہیں ہے۔ ابھی یہ تو میں نے ایک معمولی سی بات بتائی ہے، ان کے علم کا جب دفتر کھلے گا کتابوں کی شکل میں تو آپ سمجھیں گے کہ تاج الشریعہ اعلی حضرت کی سچی جانشینی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور آج پورے ہندوستان میں اہل سنت کا علمی وقار اگر بلند ہے تو انہی مقدس ذوات کے ذریعہ بلند ہے۔ رب قدیر ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ ہم اور آپ سنی ہیں، ہمیں سنیت پہ فخر ہے۔ آپ ہندوستان کی تاریخ اس وقت کی اٹھا کر کے دیکھیں جب ہندوستان کے اندر اسلام آیا، ہندوستان کے اندر جب اسلام نے اپنا قدم رکھا، تاریخ کے حوالے سے یہ بات آپ نے پڑھی ہوگی، ہندوستان میں اسلام سب سے پہلے کیرلا کی سرحدوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھا، محمود غزنوی لے کر کے آئے، فلاں لے کر کے آئے، فلاں لے کر کے آئے، بزرگان دین لے کر کے آئے، اور یہ وہی اسلام لے کر کے آئے جس کی نمائندگی آج ہم اور آپ
کر رہے ہیں اور جن کے پیشوا امام اہل سنت تاجدار اہل سنت اعلی حضرت کی ذات تھی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا مذہب نیا ہے، تمہارا مسلک نیا ہے، آپ دستاویز ہندوستان کے اٹھا کر کے دیکھیے. جب اسلام ہندوستان میں آیا، ہندوستان کے اندر مسلم حکمراں آئے، دستاویز اٹھا کر کے آپ دیکھیے، آپ کو ہندوستان کے پرانی دستاویز میں کہیں پر کوئی اور مکتب فکر آپ کے سامنے نہیں آئے گا، صرف مذہب حق اہل سنت و جماعت نظر آئے گا. باقی جتنے فرقے ہیں ان کا وجود اگر آپ دیکھیں گے تو بعد کے ادوار میں وہ آپ کو ملیں گے. حتیٰ کہ آج بھی ہندوستان کے مسلم پرسنل لا میں کسی غیر مقلد کی کوئی مذہبی کتاب نہیں داخل ہے، بلکہ اہل سنت اور فقہ حنفی کی ہی معتبر کتابیں ہیں، جس کے مطابق ہندوستان کے مسلم پرسنل لا میں اسلامی قوانین پر جب گفتگو کرنی ہوتی ہے تو ان کتابوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. کیا یہ سچائی اس بات کی شہادت ہمیں نہیں دے رہی ہیں کہ مذہب حق سچا مذہب وہی ہے جسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، جس کی نمائندگی مسلک اعلی حضرت سے ہوتی ہے، جن کی نمائندگی یہ اکابر فرما رہے ہیں. ابھی میں تقریباً 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، بامبے گیا ایئرپورٹ پہ حضور محدث کبیر دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں ساتھ تھا. حضرت عصر کی نماز پڑھ کر کے ضرورت سے گئے استنجا خانے کی طرف. 2 بیٹھے ہوئے تھے، شکل و صورت سے تو غیر ہی لگ رہے تھے. گھٹا پیشانی پر ان کے جیسی ان کی وضاحت ہوتی ہے. ایک مجھ کو بلاتا ہے اور کہتا ہے بابو یہ بتاؤ کہ یہ کون شخصیت ہے، یہ کون شخصیت ہے؟ میں نے کہا یہ شہزادے صدر الشریعہ ہیں، محدث کبیر ہیں، علامہ ضیاء المصطفیٰ ہیں. دوسرا کہتا ہے یہی علامہ ضیاء المصطفیٰ ہیں. میں نے کہا جی ہاں. کہا ان کی شخصیت تو بہت بڑی ہے، ہم نے ان کا بڑا نام سنا ہے، یہ دین کے بہت بڑے عالم ہیں. ہم نے کہا آپ کہیں یا نہ کہیں مگر ہمارے محدث کبیر ایسے عالم ربانی ہیں کہ ان کا علم آج ساون بھادو کی طرح پوری دنیا میں برستا نظر آتا ہے. یہ وہ مقدس شخصیت ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تنہا ہے، یہ تنہا ہے. ذرا دیکھیے تو یہ نورانی چہرے. کہنے والے کہتے ہیں محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ تاج الشریعہ تنہا ہے. کتنی عجب بات ہے. گر نبینت بروز شپرے چشمہ آفتاب رات سور. اگر دن میں چمگادڑ کی آنکھ نظر اس کی آنکھ نہیں دیکھتی ہے تو اس میں آفتاب کا کیا قصور ہے؟ ہمارے تاج الشریعہ علم و فضل کے آفتاب و ماہتاب ہیں. ہمارے محدث کبیر علم و حکمت کے آفتاب و ماہتاب ہیں. کون دیکھے گا؟ آنکھ والے تیرے جلوے کا تماشا دیکھیں. دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. یہ علماء نہیں ہیں، یہ سب وہ ہیں جو تاج الشریعہ کی غلامی پہ فخر کرتے ہیں. وہ جدھر جائیں. آج تو سنی کانفرنس کرنے والے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے دعوت دی اتنے علماء آ گئے، مگر حقیقت کی نظر سے اگر دیکھو تو کہنا پڑے گا کہ دعوت آپ نے نہیں دی ہے. آج تو حقیقت میں دائی تاج الشریعہ ہے. واہ واہ بے شک. آج دعوت ان کی ہے. ہم سب آج ان کے میزبان ہیں، ہم سب آج ان کے مہمان ہیں. اور آج وہ ہماری میزبانی کیسے کریں گے؟ پہنچائیں گے انشاءاللہ غوث پاک انشاءاللہ تعالی. ابھی جب ہاتھ میں ہاتھ دے گھیر کے آپ ان سے جڑیں گے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ پہنچے گا اعلی حضرت تک، اعلی حضرت سے غوث اعظم تک، غوث اعظم سے رسول پاک تک آپ کو پہنچانے کے لیے یہ آپ کچھ رب تبارک و تعالی میری ان باتوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.